बाजार में एक मंजर देखकर मुझे गाड़ी रोकना पड़ी। बहुत सारे लोग मिलकर एक आदमी को मार रहे थे। उसकी उम्र यही कोई 40 साल के दरमियान होगी। बेचारा मार खा खा कर बेहाल हो चुका था। ये कौन है? मैंने साथ ही खड़े एक आदमी से पूछा तो उसने बताया ये हाजी अशरफ है। आदमी के नाम के साथ हाजी लगा हुआ तो वैसे ही दिल में इज्जत आ जाती है। मैंने कहा यह हाजी है तो लोग इसे मारपीट क्यों रहे हैं? मेरी बात सुनकर आदमी गुस्से से बोला, साहब ने हरकत ऐसी की, इसे मारना पीटना नहीं, इसका तो कत्ल करना चाहिए। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? एक आदमी को कत्ल करने का हुक्म सुनाने वाले तुम कौन होते हो? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? इस इलाके का डीसीओ हूँ। मैंने उसे अपनी गाड़ी की तरफ देखते हुए रौब झाड़ने वाले अंदाज में कहा, मगर वो फिर भी मुतासर नहीं हुआ। डीसीओ और एसी क्या जी, इस मुल्क का वज़ीर आज़म भी अब इस आदमी को नहीं बचा सकता। इसने हरकत ही गंदी की है। ऐसी हरकत कर दी इसने तो वो आपको इस खुद गर्ज से पूछ लीजिए। ये बातें हो रही थी कि हाजी अशरफ की एक दर्दनाक चीख बुलंद हुई और सब लोग वहाँ से हट गए और उसे मार मार कर इतना अंधा कर चुके थे कि बेचारे में अब चीखने की भी हिम्मत नहीं रही थी। वो नडाल होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। मुझे इस बेचारे पर अफसोस हो रहा था कि इन लोगों के हत्थे चढ़ गया। मैंने उसे बड़ी मुश्किल से गाड़ी में डाला। लोगों का अभी भी हजूम कम नहीं हो रहा था। मैं गाड़ी में अस्पताल की तरफ ड्राइवर करने लगा तो थोड़ी ही दूर अस्पताल आ गया। मैंने हाजी अशरफ को अपनी गाड़ी से उतारा और इमरजेंसी रूम में ले गया। इमरजेंसी वालों को ख़ास ताकीद की कि इसका सही से इलाज किया जाए। बेचारा बहुत बुरी हालत से गुजरा है। उन लोगों ने इतनी ज़हमत नहीं की कि मार पीट कर उसे अस्पताल ही पहुंचा देते। खैर से मैंने उसे अस्पताल तो दाखिल करवा दिया, पर मुझे ना ही उसकी बीवी बच्चों का पता, ना ही घर वालों का और ना ही उसके वारसिन का। मैं उसे दाखिल कराकर अब उसके घर वालों को ढूंढने की फ़िक्र में था। तभी मैंने देखा एक औरत उसे खौफ से देख रही थी। मैंने इत्तफ़ाक़न उससे पूछा कि क्या आप इस आदमी को जानती हैं? जी हाँ, मैं कैसे नहीं जानती, मेरा तो इनसे बहुत बार पाला भी पड़ा है। इनका नाम हाजी अशरफ है। लोग इनके बारे में काफ़ी मुश्तिल हो गए थे कुछ दिन पहले, क्योंकि ये कहकर वो चुप हो गई। मुझे भी पूरी बात नहीं बता रहा था। अस्पताल का हवाल ही ऐसा था कि डॉक्टर नर्स ज़्यादा बात नहीं कर सकते। सो मैं वहाँ से वापस अपने घर चला गया। जाकर मैं अपने कामों में मसरूफ़ रहा, पर मैं हाजी अशरफ का ज़ख्मी चेहरा बार बार मेरी निगाहों के सामने आता। आखिर लोगों ने उसे इतनी बेरहमी से क्यों मारा? और अगले दिन मैं इसी जगह पर गया जहाँ पर यह वाक़या हुआ था। इस जगह पर पहुंचकर जब मैंने एक आदमी से हाजी अशरफ का जिक्र किया, जिसने नागवारी से देखा और बोला, आप क्यों इस गलत शख्स की हिमायत कर रहे हैं? लगता है आपको ये नहीं मालूम कि लोग इसे कितनी नफ़रत करते हैं। अगर आपने इसकी हिमायत जारी रखी तो लोग आपको भी इस तरह का मारे पीटेंगे। तो खुदा के लिए अपना ख्याल रखें, अपना नहीं तो अपने घर वालों का ही। हाजी अशरफ की हिमायत छोड़ दें। मैंने उस आदमी से उन लोगों के घर का पता लिया और वहां पहुंच गया। मैंने गाड़ी का हॉर्न दिया, मगर कोई बाहर नहीं आया। लगता है हाजी अशरफ के घर वाले भी डर गए थे। मैं गाड़ी से खुद उतरा, घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से डरी सहमी आवाज़ आई, जी कौन? मैं इस इलाके का डीसीओ हूँ। आप फिक्र न करें, आपको मुझसे कोई ख़तरा नहीं होगा। मैं तो सिर्फ ताज़ियत के लिए आया हूँ। मैंने कहना था कि उस औरत ने दरवाज़ा खोल दिया। उसकी सांसें फूली हुई थी और चेहरे पर डर की दास्तान लिखी हुई थी। वो घबरा रही थी। जवान औरत थी, उम्र 28 साल से ज़्यादा नहीं होगी। इस कदर घबराई हुई औरत मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वो तो 28 साल की उम्र में 10 साल की बच्ची की तरह सहमी हुई थी। ज़रूर इसकी वजह उन लोगों का तंग करना होगा। मेरे दिल में बहुत गुस्सा था। आप हाजी अशरफ की बीवी हैं, मैंने उससे एकदम से कहा और मुझे अंदर से आने के लिए रास्ता छोड़ दिया। मैं अंदर गया तो देखा घर की बुरी हालत थी। घर इतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं था, सलीके से सजाया गया। हाजी अशरफ की बीवी बहुत उदास थी। आंखों से जैसे आंसू भी बहने लगे कि मैंने कहा हाजी अशरफ के बारे में मुझे मालूमात हासिल करनी है। बोली कि इस बारे में तो सभी को पता है, बेचारे से गलती ही क्या हुई, बस उसने एक मशीन बना दी। सब लोग उसके पीछे पड़ गए। मशीन कैसी? मशीन बना दी उसने, और मशीन बनाने की वजह से लोग क्यों दुश्मन बन गए? और मशीन किस काम आती है? मेरी ये बात सुनना था कि हाजी अशरफ की बीवी फूट फूट कर रोने लगी। बस जी आपको क्या बताऊं, नेकी का तो ज़माना ही नहीं। मेरा शौहर लोगों के चेहरों पर खुशियां बखेरता था, पर उन लोगों को ये बात रास नहीं आई। मुझे तो लगता है कि हमारे बुरे दिन चल रहे हैं। वो औरत इधर उधर की बातें करने लगी। मुझे बहुत देर हो रही थी। मैंने उससे पूछा कि हाजी अशरफ ने कौन सी मशीन बनाई? कहने लगी कि हाजी साहब ने जो मशीन बनाई है
وہ ان کے اپنے کمرے میں موجود ہے۔ ہمیں وہ مشین دیکھنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن کئی لوگ مشین کو استعمال کرنے کے لیے آتے تھے۔ انہیں فائدہ ہوتا تو بس اسی وجہ سے میں نے کبھی اپنے شوہر کے کام میں مداخلت نہیں کی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ وہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، میں انہیں کیا روکتی، تو خود ایک غریب گھرانے سے آئی ہوں۔ ہمیشہ اپنے شوہر کی بات ماننے کا درس ملا ہے ہمیں۔ بس آپ یہ دیکھ لیں کہ حاجی اشرف نے جو بھی کیا وہ لوگوں کے بھلے کے لیے کیا۔ آپ مجھے وہ مشین دکھا سکتی ہیں؟ میں نے اس کی اب باتوں کو نظر انداز کر کے پوچھا۔ جی لیکن حاجی صاحب نے اپنے کمرے کا ہر وقت تالا لگایا ہوا تھا، جبکہ وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہسپتال چلے گئے، تو اس تالے کی چابی بھی حاجی صاحب کے پاس ہے۔ میں تو ان کے کمرے کی چابی رکھتی ہی نہیں۔ جی یہ کہہ کر وہ مطمئن ہو کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا حاجی صاحب تو بہت بری حالت میں ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ ان کے پاس اس کمرے کی چابی ہوگی یا نہیں۔ آپ مجھے یہ تالا توڑ کر اس کمرے میں موجود مشین دکھا دیں۔ میری بات سن کر عورت کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مانا کہ آپ بڑے افسر ہیں، پر اتنی بھی تو بڑی زیادتی نہ کریں کہ کسی کے گھر آ کر اس کے گھر کا تالا توڑ کر اندر سروے کریں۔ اور ویسے بھی حاجی صاحب تو ٹھیک ہونے دیں، وہ ساری بات آپ کو خود بتا دیں گے۔ میں اسی طرح ان کی غیر موجودگی میں کمرے کے تالے کو نہیں توڑ سکتی۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں اس عورت کی بات سن کر چپ ہو گیا۔ ظاہر ہے ابھی یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ مجھے دروازہ کھولنے دیں، کیونکہ وہ اس کی بیوی تھی۔ میرے پاس اس کے شوہر کی گرفتاری یا اس کے گھر کی تفتیش کا حکم نہیں تھا۔ میں تو اپنے ذاتی دلچسپی کی بنا پر یہاں آیا تھا۔ میں نے اس سے اجازت لی اور گھر سے نکل آیا۔ اب جب تک حاجی اشرف ٹھیک نہیں ہو جاتا، اسے ہوش نہیں آتا، میں کوئی بات نہیں کر سکتا تھا۔ خواہ مخواہ ایک عورت کا دل دکھا کر مجھے کیا ملنا تھا۔ اگلے دن کا انتظار کرنے لگا۔ صبح ہسپتال گیا تو حاجی اشرف کو ہوش آ چکا تھا۔ اس کی بیوی کو اس کے بارے میں پتہ تھا، لیکن وہ ابھی تک ہسپتال نہیں آئی۔ اس سے پہلے کہ میں حاجی اشرف کے کمرے میں اس کی تعزیت کرنے جاتا، باہر ہسپتال کے مجھے شور سنائی دیا۔ میں نے دیکھا حاجی اشرف کی بیوی ہسپتال کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہی تھی، پر لوگ اسے کافر کہہ رہے تھے۔ کچھ لوگ تو اسے کہہ رہے تھے کہ تم بھی اس جرم میں برابر کی شریک ہو، تم بھی اس کی مشین استعمال کر کے یہاں پہنچی ہو، تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ بیچاری عورت کو تنگ کر رہے تھے۔ میں نے جا کر ان لوگوں کو بہلایا۔ حاجی اشرف کی بیوی کو اندر لے کر آ گیا۔ وہ اپنے شوہر سے ملنے کے لیے ہسپتال کے اسپیشل وارڈ میں چلی گئی۔ حاجی اشرف کو ہوش آ چکا تھا۔ وہ بہت بری طرح پھنسا ہوا لگ رہا تھا، لگتا تھا جیسے ابھی روئے گا۔ آنکھوں میں ندامت اور شرمندگی تھی۔ وہ اپنی بیوی سے ملا تو میں باہر کھڑا ہو کر اس کی بیوی کے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ وارڈ سے باہر نکلی تو میں اندر داخل ہوا۔ اشرف مجھے دیکھتے ہی ڈر گیا۔ میں نے کہا تمہیں ڈرنے یا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں، باقی لوگوں کی طرح تمہیں ماروں گا نہیں۔ یہ بات سن کر اس کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ آئی۔ بولا کہ آپ بہت اچھے ہیں، مجھے آپ سے امید ہے کہ آپ میری مدد کریں گے۔ یہ کہہ کر میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے اسے تسلی دی، پوچھا کہ تمہیں لوگ کیوں مار رہے تھے؟ میری بات سن کر وہ رونے لگا۔ بولا کہ بس میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے تو ایک ایسی مشین ایجاد کی تھی، اس مشین سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوا، لیکن پھر جب میں کچھ لوگوں کا کام نہیں آ سکا تو انہوں نے مار کر مجھے آدھا منہ کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں حاجی ہوں، میں نے حج کیا ہے، اسلام کے متعلق سمجھتا ہوں، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ یہ ملک تو بھلائی کے قابل ہی نہیں۔ حاجی اشرف پھر رونے لگا۔ مجھے اس پر ترس آ گیا۔ میں نے کہا تم مجھے ساری بات بتا سکتے ہو، اگر تم سچ بولو گے تو تبھی تمہارے بارے میں معلوم ہوگا، میں تمہارا کیس حل کرا سکوں گا۔ ابھی میں باتیں کر ہی رہا تھا کہ کمرے میں نرس آ گئی۔ وہ بولی فی الحال آپ ان سے بات نہیں کر سکتے، ان کی حالت تھوڑی نازک ہے، آپ کمرے سے باہر چلے جائیں، جب یہ ڈسچارج ہو جائیں گے تو آپ ان سے لمبا انٹرویو کر لیجئے گا۔ نرس کے کہنے پر میں حاجی اشرف کو ہسپتال میں ہی چھوڑ کر آ گیا۔ اگلے 2-3 دنوں میں وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، سو میں اس کو اپنے گھر ہی لے آیا۔ میں نے اسے اپنے گھر میں لا کر بہت خدمت کی۔ حاجی اشرف کے چہرے پر عجیب سی بے یقینی تھی، جیسے ہی اسے میرے اچھے سلوک پر یقین نہیں آ رہا ہو۔ ظاہر ہے جب آپ کو اتنے لوگ مار پیٹ چکے ہوں تو زندگی میں بے یقینی آ جاتی ہے۔ میں نے اس سے پوری کہانی سننا تھی۔ میں چاہتا تھا کہ میں حاجی اشرف کے بارے میں ہر معلومات حاصل کروں، ورنہ تو میں اس کے کیس تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ تم نے کون سی مشین بنائی تھی؟ کہنے لگا میں نے ایک ایسی مشین بنائی تھی جسے حلالے والی مشین کہتے ہیں۔ حلالے والی مشین؟ حلالہ تو طلاق کے بعد ہوتا ہے، اور تو صرف ایک انسان کے ساتھ شادی کرنے سے ہی ہوتا ہے۔
تم یہ کیا کہہ رہے ہو کہ تم نے حلالے والی مشین بنا دی؟ مجھے تھوڑا غصہ بھی آیا۔ میرا غصہ دیکھ کر وہ چپ ہو گیا۔ بولا کہ صاحب مجھے پتہ ہے آپ بھی میری اتنی ہی بے عزتی کریں گے جتنی باہر کے لوگوں نے کی ہے۔ مجھ سے بغیر کہانی سنے مجھے سزا دیں گے۔ مجھے اس پر ترس آ گیا۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہے، میں تمہیں سزا نہیں دوں گا۔ اگر تمہارے اس جرم کی کوئی سزا قانون میں نہ ہوئی تو میں تمہیں کیسے سزا دے سکتا ہوں، کیونکہ اس کی کہانی مجھے ایسے معلوم ہو رہی تھی جس کا قانون تو کیا کسی نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ خیر حاجی اشرف نے اپنی کہانی مجھے یوں سنائی۔ میں ان دنوں 12 سال کا تھا جب میرے گھر میں یہ مسئلہ ہونے لگ گیا۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ اماں ابا کے کمرے سے لڑنے جھگڑنے کی آوازیں آئیں۔ اس سے پہلے بھی ماں ابا سے لڑتے جھگڑتے رہتے۔ آج اماں کی آوازیں اونچی اونچی تھیں، مجھے ان کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں اماں ابا کے کمرے کے باہر جا کر کھڑا ہو گیا۔ ان کی لڑائی بڑھنے لگی، پھر ایک دم خاموشی چھا گئی، کیونکہ ابا نے اماں کے 3 لفظ بول دیے تھے۔ ابا نے ماں کو طلاق دے دی تھی۔ طلاق کے الفاظ تو میرے کانوں میں بھی گونجنے لگے۔ اس کے بعد گہری خاموشی چھا گئی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھٹکا، کھلا ماں روتی ہوئی اپنے سینے پیٹتی گھر سے نکل گئی۔ ابا ان کی آوازیں دیتے رہے، پر اماں کسی کے بھوکے شیرنی کی طرح ان پر جھپٹنے کو تیار تھی۔ اماں رات کے اندھیرے میں ہمارے گھر کو چھوڑ کر نانا ابا کے گھر چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد میں رونا شروع ہو گیا۔ میرے بے تحاشا رونے میں میرے باپ کی سسکیاں بھی شامل تھیں۔ میرے ابا بھی رو رہے تھے کیونکہ وہ اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ میں اس محبت کا گواہ تھا۔ جب بھی گھر آتے اماں کے لیے پھول ضرور لاتے تھے۔ اماں خوش ہو کر پھول ان کے ہاتھوں سے لے لیتی۔ پھر کچھ عرصے نہ جانے کیوں ان کے درمیان لڑائی جھگڑے ہونے لگے تھے۔ بس پھر یہ دن ابا نے اماں کو طلاق دے دی اور گھر سے نکال دیا۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ 2-3 دن ابا نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ میں بھی بھوکا بیٹھا رہا۔ 2-3 دن کے بعد ابا مجھ سے کہنے لگے، بیٹا اگر تم اپنی ماں کو یاد کر رہے ہو تو تمہیں اس کے پاس چھوڑ آتا ہوں۔ تم نانا کے گھر جا کر رہو، میری اس سے طلاق ہوئی ہے، تمہاری وہ بھی ماں ہے، اس رتبے کو کوئی نہیں چھین سکتا، سو تم جا کر اپنی ماں سے مل لاؤ۔ ابا کے کہنے پر میں اپنے گھر سے نکل کر نانی اماں کے گھر چلا گیا۔ وہاں جا کر مجھے بہت ساری عجیب و غریب باتیں سننے کو ملی۔ کوئی بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہا تھا۔ اماں مجھے ملی تو بہت زیادہ رو رہی تھی۔ ابا کے پاس زمین جائیداد کافی تھی۔ میرے نانا ابا لوگ غریب تھے۔ ابا کی عمارت کے آگے نانا کی دولت کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ مگر پھر ماں نے مجھے خوش خبری سنائی۔ کہنے لگی، بیٹا میں اور تمہارے ابا پھر سے ایک ہو جائیں گے، تمہیں زیادہ دیر رونا نہیں پڑے گا۔ میں اماں نانی کی باتیں چھپ چھپ کر سننے لگا۔ وہ طلاق اور حلالہ کا ذکر کر رہی تھی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اماں کی شادی طے پا گئی۔ میں یہاں پر رہتے ہوئے یہ بات جان چکا تھا کہ ہفتے بعد میری اماں کی شادی کسی عام آدمی سے کروا دی جائے گی جو اماں کو طلاق دے دے گا، اور اس کے بعد اماں ابا سے پھر ایک ساتھ رہنے لگے گی۔ مجھے ایک ہفتے بعد ابا کی یاد آئی تو میں واپس ان کے گھر چلا گیا۔ وہاں جا کر ابا نے مجھ سے جو بھی بات پوچھی میں نے سچ سچ بتا دی۔ یہ سن کر ابا تو غصے میں آ گئے کہ کہنے لگے کہ تم کیا واقعی یہ بات اپنے کانوں سے سن کر آئے ہو؟ شازیہ کی دوسری شادی ہوگی، انہیں کیا لگتا ہے کہ میں اس کے بعد اسے قبول کر لوں گا؟ ابا غصے میں تھے۔ بات ابا کی غیرت پر آ گئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ دم گھٹ کر مر جائیں گے۔ ابا کی بے چینی مجھ سے دیکھی نہیں گئی۔ اماں کی شادی دن کے قریب آ رہے تھے۔ میری نانی چاہتی تھی کہ میرے داماد اور بیٹی کا گھر پھر سے آباد ہو جائے۔ انہوں نے اماں کے نکاح کا اہتمام کر دیا تھا۔ گھر میں شادی کا سماں تھا، پھر کوئی بھی پرجوش نہیں تھا۔ بس پھر ایسی بات ہو گئی جس نے ہماری زندگیوں کا رخ موڑ دیا۔ جس دن اماں کی شادی تھی، ابا کی بے چینی دیکھنے والی تھی، جیسے ابا سب کو مار دیں گے۔ پھر وہی ہوا، اماں کی شادی کیا ہوئی، ابا نے اسی آدمی کا جینا حرام کر دیا۔ مجھے ملوانے کے بہانے سے ابا نانو کے گھر آ گئے۔ اپنی بیوی کا نکاح ہوتا دیکھ کر ان کا خون کھول اٹھا۔ پھر جو ہوا وہ صرف ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا، بلکہ میرے ذہن کو بھی ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا۔ ابا نے اس آدمی کو جان سے مار دیا، اور جو ان کی بیوی سے نکاح کر رہا تھا، یہ خفیہ قتل ہوتا تو شاید معاف ہو جاتا۔ آج انہوں نے سب کچھ کھلم کھلا کیا، بس اس کا کوئی تو معافی نہیں تھی۔ ابا نے جو کیا وہ بہت بڑا جرم تھا۔ ابا یوں جیل ہو گئی، ابا نے سلاخوں میں پیچھے چلے گئے، اور میری زندگی ہمیشہ کے لیے تباہ برباد ہوگی۔ میری ماں تو کہیں کی نہ رہی، زندگی پہلے کی طرح نہ ہو سکی۔ اس کے بعد میں اپنی زندگی میں روزگار کی فکر میں پڑ گیا۔ میرے لیے بس اب روزگار ہی سب کچھ تھا۔ کچھ کمانے کے قابل ہوا تو شادی کے بارے میں سوچنے لگا۔ میں محبت کی شادی کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ میں جس لڑکی سے محبت کرتا تھا
وہ بہت خوبصورت تھی، محبت کیے جانے کے قابل تھی۔ یوں میں اس سے بے انتہا محبت کرتا۔ اس کے گھر والوں کو میرے ابا کے بارے میں سبھی کچھ پتہ تھا، لیکن میں نے اسے اپنی محبت کے جال میں کچھ اس طرح پھنسایا کہ وہ اپنے گھر والوں کی باتوں کو بھول کر مجھ سے بے پناہ محبت کرنے لگی۔ میں اسے اچھا لگنے لگا تھا، کیوں بھی نہ، بے انتہا خیال رکھتا۔ کچھ دن مزید گزر گئے، قدرت نے ساتھ دیا اور ہماری شادی طے ہو گئی۔ اس دن کے بعد زیادہ خوش نہیں تھی، مجھ سے بہت زیادہ ڈری۔ وہ اکثر مجھے کہتی کہ تم مجھے طلاق تو نہیں دو گے؟ میں کہتا کہ تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو، کیوں طلاق دوں گا؟ تم ایک خوبصورت لڑکی ہو، تمہیں طلاق دے کر میں اس طرح تڑپ تڑپ کر نہیں مرنا چاہتا۔ میری بات پر وہ ہنستی، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے مجھے اسے طلاق دینے پر مجبور کر دیا۔ میں نے ایک دن اس کا پیچھا کیا، وہ ایک دکاندار سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ مجھے اس پر بہت شک ہوا۔ میں نے کھڑے کھڑے اسے تفتیش کرنا شروع کر دی کہ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اس نے مجھے باپ کا طعنہ دیا، کہنے لگی تم تو اپنے باپ کی طرح شکی نکلے، تمہارے باپ نے تمہاری ماں کو قتل کیا، اب کیا تم اتنی سی بات پر میری بھی جان لو گے؟ اس کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا، اتنا غصہ کہ میرے قابو میں نہیں رہا، اور میں نے کھڑے کھڑے اس کو بازار میں طلاق دے دی۔ طلاق کا لفظ سننا تھا کہ اس کے تو جیسے 14 طبقے روشن ہو گئے۔ وہ مجھے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھنے لگی، جیسے اسے میری اس حرکت پر یقین نہ آیا ہو۔ میں نے کیا کرتا، مجھے میرے باپ کا طعنہ دے دیا تھا۔ میں نے بھی اسے طلاق دے دی، پر میں اس کی محبت کی شادی کر چکا تھا، اسے طلاق دے کر زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھ سے جو بھی ہوا تھا وہ سب غلطی میں ہوا۔ میں نے اس کو منانے کی بہت کوششیں کی، اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا، بولی کہ تم نے ہر حد پار کی، اب تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی، تیرے جیسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنا جہنم میں رہنے کے مترادف ہے۔ میں اس کی باتیں سن کر بہت پریشان ہوا تھا۔ میں نے اس کے لیے بہت کوششیں کی کہ وہ کسی طرح مان جائے، پر اس نے اپنے اماں ابا کو بتا دیا۔ اس کے بعد میں دن رات اس کے ساتھ دوبارہ شادی کرنے کے خواب دیکھنے لگا، پر میں نہیں چاہتا تھا کہ میری ماں کی طرح وہ بھی کسی اور کے نکاح میں آ جائے اور میں غصے میں آ کر اسے بھی مار ڈالوں۔ میں نے اس لیے فتویٰ ڈھونڈنا شروع کر دیا، مگر اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ جب تک میاں بیوی کے درمیان حلال نہ ہو، تب تک طلاق یافتہ عورت دوبارہ اپنے شوہر پر حلال نہیں ہو سکتی۔ میں نے کوششیں کرنا شروع کر دی، میں نے اسلام کی تعلیم حاصل کی۔ جب لوگوں کو مجھ پر پورا مکمل بھروسہ ہونے لگا، تب میں نے ایک ایسی بات کر دی جس پر کچھ لوگوں کو یقین آیا تو کچھ لوگوں نے میرے اوپر غصہ کرنا شروع کر دیا۔ بات یہ ایسی تھی، میں نے مقدس پانی کا تصور لوگوں میں ڈالنا شروع کیا۔ میں زمزم سے بھرے کین لاتا، انہیں اپنے گھر میں رکھتا اور کہتا جو عورت اسے غسل کر لے گی وہ ایسے پاک ہو جائے گی جیسے اسے کسی مرد نے چھوا ہی نہیں، وہ اپنے شوہر پر حلال ہو جائے گی۔ میری بات یقین کرنے کے قابل نہیں تھی، لیکن کیونکہ کچھ لوگ میرے ساتھ ملے، ایسے لوگ جو اپنی بیویوں کو طلاق دے چکے تھے، اپنے فائدے کے لیے انہوں نے میری اس بات میں میرا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ چنانچہ میں بھی اپنی بیوی عروبہ کو پانے کی خاطر اس قدر اندھا ہو گیا کہ میں نے اپنی آخرت بھی برباد کر ڈالی۔ حلالے والی مشین کے نام سے میں نے یہ کمرہ بنا دیا جہاں پر آب زمزم سے نہانے کا انتظام بھی موجود تھا، اور بس کچھ ایسے تبرکات جن کے اسلام میں کوئی جگہ نہیں، لیکن میں عروبہ کو پانے کی خاطر خود غرض ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے ساتھ اور بھی لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا۔ میں اپنے مدرسے کے نام کا غلط استعمال کرتا، کہتا کہ یہ فتویٰ تو انہوں نے دیا ہے۔ میں بڑے بڑے علماء کا نام لیتا، لوگ میری بات ماننے پر مجبور ہو جاتے۔ یوم عروبہ کو دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کھیل کب تک چلتا؟ لوگوں نے جا کر مدرسے سے اس بات کی اطلاع کی، وہ بہت غصے ہوئے، ان کا چہیتا طالب علم تھا، میں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی تھی، جو میں نے کیا وہ ناقابل معافی جرم تھا، بس اسی وجہ سے لوگ مجھ پر غصہ ہے، لوگ مجھے جان سے مارنا چاہتے ہیں۔ ڈی سی او صاحب آپ مجھے بچا لیں، آپ کی ساری زندگی دعائیں دوں گا۔ میرے گھر میں وہ آدمی ابھی بھی پڑا ہے، اب آپ بتائیں کہ میں اس شخص کا معاف کر دوں یا پھر اس کی بیوی بچوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے کڑی سے کڑی سزا دوں؟ آپ کے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟